रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मारिफ़ता बिमानी वन नज़र फ़ी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तारुफ देख लेते हैं। हाफिज इब्न जुरैर तिबरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से इस सूरत के शान नुज़ूल पर यह नकल किया है कि मक्का मुकरमा के कुछ सरदारों ने दो आदमी मदीना मनव्वरा के यहूदी उलमा के पास ये मालूम करने के लिए भेजे कि तौरात और अंजील के ये उलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के दावे के बारे में क्या कहते हैं। यहूदी उलमा ने उनसे कहा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल कीजिए। अगर वो इनका सही जवाब दे दे तो समझ लीजिएगा कि वो वाकई अल्लाह के नबी हैं, और अगर वो सही जवाब ना दे सके तो इसका मतलब ये होगा कि उनकी नबूवत का दावा सही नहीं है। पहला सवाल ये था कि उन नौजवानों का वो अजीब वाकया बयान करें जो किसी जमाने में शिर्क से बचने के लिए अपने शहर से निकलकर किसी गार में छुप गए थे। दूसरा, उस शख्स का हाल बताइए जिसने मशरिक से मगरिब तक पूरी दुनिया का सफर किया था। तीसरा, उनसे पूछिए कि रूह के बारे में क्या है। चुनाचे ये दोनों शख्स मक्का मुकरमा वापस आए और अपनी बरादरी के लोगों को साथ लेकर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये 3 सवाल पूछे। तीसरे सवाल का जवाब तो पिछली सूरतों में आ चुका है और पहले 2 सवाल का जवाब में ये सूरत नाजिल हुई जिसमें गार में छुपे हुए नौजवानों का तफसीली वाकया बयान हुआ है। उन्हीं को इसहाबे कहफ कहा जाता है। कहफ अरबी जुबान में गार को कहते हैं। इसहाबे कहफ के मानी होते हैं कि गार वाले, और इसी गार के नाम पर सूरत को सूरत अल कहफ कहा जाता है। दूसरे सवाल के जवाब में सूरत के आखिर में जुल्करनैन का वाकया बयान फरमाया गया है जिन्होंने मशरिक से मगरिब का सफर किया था। इसके अलावा इस सूरत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाकया बयान हुआ है जिसमें वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ ले गए थे और कुछ अरसा उनके साथ सफर किया। ये तीनों वाकया तो इस सूरत का मरकजी मज़मून है। इसके अलावा ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो खुदा का बेटा करार दिया था, इस सूरत में बतौर खास उसकी तरदीद भी है और हक का इनकार करने वालों को वईद भी सुनाई गई है और हक के मानने वालों को नेक अंजाम की खुशखबरी भी दी गई है। सूरत कहफ की तलावत के कई फजाइल अहादीस में भी आते हैं। खास तौर पर जुम्मे के दिन इसकी तलावत की बड़ी फजीलत आई है। इसीलिए बुजुर्गान दीन का मामूल रहा है कि वो जुम्मे के दिन इसकी तलावत का खास एहतमाम भी करते थे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफें अल्लाह की हैं जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की और उसमें किसी किस्म की कोई खामी नहीं रखी। एक सीधी सादी किताब जो उसने उस पर नाजिल की है कि लोगों को अपनी तरफ से एक सख्त अजाब से आगाह करे, और जो मोमिन नेक अमल करते हैं उनको खुशखबरी दे कि उनको बेहतरीन अजर मिलने वाला है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और ताकि उन लोगों को मुतनब्बा करे जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने कोई बेटा बना लिया है। इस बात का कोई इल्मी सबूत न खुद उनके पास है न उनके बाप दादा के पास था। बड़ी संगीन बात है जो वो अपने मुंह से निकाल रहे हैं। जो कुछ वो कह रहे हैं वो झूठ के सिवा कुछ नहीं है। और अब ए पैगंबर, अगर लोग कुरान की इस बात पर ईमान ना लाएं तो ऐसा लगता है जैसे तुम अफसोस कर करके इनके पीछे अपनी जान को ही घुला बैठोगे। और आया नंबर 7, यकीन जानो कि रोज जमीन पर जितनी चीजें हैं हमने उन्हें जमीन की सजावट का जरिया इसलिए बनाया है ताकि लोगों को आजमाए कि उनमें से कौन ज्यादा अच्छा अमल करता है। और ये भी यकीन रखो कि रोए जमीन पर जो कुछ है एक दिन हम उसे सपाट मैदान बना देंगे। आया नंबर 9, क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि गार और रकीम वाले लोग हमारी निशानियों में से कुछ ज्यादा अजीब चीजें थे? ये उस वक्त का जिक्र है जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली थी और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कर रहे थे, कह रहे थे कि ए हमारे परवरदिगार, हम पर खास अपने पास से रहमत नाजिल फरमाइए और हमारी इस सूरत हाल में हमारे लिए भलाई का रास्ता मुहैया फरमाइए। चुनाचे हमने उनके कानों को थपकी देकर कई साल तक उनको गार में सुलाए रखा।
پھر جب ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ شمار کرتا ہے، ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی۔ اور آیت نمبر 14، اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط بھی کر دیے تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی غلط بات کہیں گے۔ یہ ہماری قوم کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے تھے۔ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلائل کیوں پیش نہیں کرتے؟ بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور ساتھیوں، جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو۔ تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا کر دے گا۔ اور آیت نمبر 17، اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ اس غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو اس کے بائیں طرف سے کترا کر چلا جاتا، اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راہ راست پر لے آئے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کے دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ اور آیت نمبر 19، اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، تم اس حالت میں کتنی دیر رہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم نیند میں رہے۔ دوسرے نے کہا کہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے۔ اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، جو جا کر یہ دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے، پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانا لے کر آئے، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر اس شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے، یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے، اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی۔ اور آیت نمبر 21، اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی تو آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا لو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ آخرکار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے۔ آیت نمبر 22، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ 3 آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں۔ اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں، لہٰذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی اور بحث نہ کرو، اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرو۔ اور اے پیغمبر، کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کل کام کر لوں گا، ہاں یہ کہو کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کروں گا۔ آیت نمبر 24، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوئے رہے۔ اگر کوئی اس کے بارے میں بحث کرے تو کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوئے رہے۔ آسمان و زمین کے سارے بھید اسی کے علم میں ہے، وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور آیت نمبر 27، اور اے پیغمبر تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کر سناؤ،
کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے، اور اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز کوئی پناہگاہ نہیں مل سکتی۔ اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ رکھو جو صبح شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ ان کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائے، اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ اور آیت نمبر 29، اور کہہ دو کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تل جھٹ جیسا ہوگا اور چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ کیسا بدترین پانی اور کیسی بدترین آرام گاہ! اللہ اکبر! ربنا لا تجعلنا منہم۔ البتہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھی طرح کے عمل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا، وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے باریک اور ریشم کے سرسبز کپڑے پہنے ہوں گے۔ کتنا بہترین اجر اور کتنی حسین آرام گاہ ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 32، اور اے پیغمبر ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجوروں کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی۔ دونوں باغ پورا پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کی تھی، اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور آیت نمبر 35، اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا، اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے سامنے واپس بھی بھیجا گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، بھلا چنگا انسان بنا دیا؟ جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا کرے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کے رہ جائے۔ آیت نمبر 41، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو، اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی، اور صبح ہوئی تو اس حال میں کہ اس کے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا وہ اس پہ ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ اس کا باغ گرا پڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا، اور اسے کوئی ایسا جتھا میسر نہ آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے۔ ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے، وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا ہے اور بہتر انجام دکھاتا ہے۔ اور ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کرو کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اسے ہوائیں لے اڑی، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اور آیت نمبر 46، مال اور دولت دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر ہے۔ اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے، اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے،
اور سب کو تمہارے رب کے سامنے سب باندھ کر پیش کیا جائے گا۔ آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آؤ گے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس کے برعکس تمہارا وعدہ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ مقررہ وقت کبھی نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 49، اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس سے خوف زدہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے کوئی چھوٹا عمل نہ چھوڑا اور نہ ہی کوئی بڑا عمل جس کا پورا احاطہ نہ کر لیا ہو، اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ذریات کو اپنا رکھوالا بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا برا متبادل ہے جو ظالموں نے بنا رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو میں نے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا تھا اور نہ ہی خود ان کو پیدا کرتے وقت، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو دستے بازو بناؤں۔ اور اس دن کا دھیان کرو جب اللہ ان مشرکوں سے کہے گا کہ ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا، چنانچہ وہ پکاریں گے لیکن وہ ان کا کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو اب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس مطالبے کے سوا کوئی اور چیز نہیں روک رہی کہ ان کے ساتھ بھی پچھلی قوموں جیسے واقعات پیش آ جائیں یا عذاب ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو۔ آیت نمبر 56، اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دیں اور کافروں کو عذاب سے متنبع کرے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگا دے، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور انہیں جو تنبیہ کی گئی تھی اس کا مذاق بنا رکھا ہے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے اور وہ اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قرآن کو نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں کو بند کر دیا ہے، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تب بھی یہ صحیح راستے پر ہرگز نہیں آئیں گے۔ آیت نمبر 58، اور تمہارا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے، جو کمائی انہوں نے کی ہے اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آتا تو ان کو جلد ہی عذاب دے دیتا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں، جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ اور اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤ، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا۔ آیت نمبر 61، چنانچہ جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلیوں کو بھول گئے، تو اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا۔ پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکان ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 63، اس نے کہا کہ بھلا بتائیے عجیب قصہ ہو گیا، جب ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا آپ سے ذکر کرنا بھول گیا، اور شیطان کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے مجھے اس کا تذکرہ کرنے سے بھلا دیا، اور اس مچھلی نے تو بڑی عجیب طریقے سے دریا میں ایک راہ بنا لی تھی۔ موسیٰ نے کہا کہ اسی بات کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس پلٹے۔ تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا۔ موسیٰ نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ اس گھر سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دے۔ آیت نمبر 67، انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے، اور جن باتوں کی آپ کو پوری طرح واقفیت نہیں ہے اس پر صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔
انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو جب تک میں خود آپ سے کسی بات کا تذکرہ شروع نہ کروں، آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ چنانچہ دونوں روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے تو ان صاحب نے کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ بولے، ارے کیا آپ نے اس میں چھید کر دیا ہے تاکہ سارے کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا کہ مجھ سے جو بھول ہو گئی ہے اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے۔ اب اس پارہ کی آخری آیا، وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو ان صاحب نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ بول اٹھے، ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا ہے جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی جس کا بدلہ اس سے لیا جائے؟ یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ یہاں تک ہم اس قصے کو رکھتے ہیں، انشاءاللہ پارہ نمبر 16 میں بھی یہ قصہ جاری رہے گا۔ اب کل آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا کہ مجھ سے جو بھول ہو گئی ہے اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے۔ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو ان صاحب نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ بول اٹھے، ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا ہے جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی جس کا بدلہ اس سے لیا جائے؟ یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ بولے، اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً آپ میری طرح سے عذر کی حد تک پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو اس کے باشندوں سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہیں وہاں ایک دیوار ملی جو گرا ہی چاہتی تھی، ان صاحب نے اسے کھڑا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام پر ان سے اجرت لے لیتے۔ آیہ نمبر 78، انہوں نے کہا کہ لیجئے، میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتائے دیتا ہوں جس پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا پر مزدوری کیا کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں کیونکہ اس کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا، اور لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ غور کیجئے گا اس آیت پہ، دیکھیے کہ ماں باپ جو تھے وہ نیک تھے تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے۔ اب تیسری بات یہ کہ چنانچہ ہم نے چاہا کہ اس کا پروردگار انہیں اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور اس نے سلوک میں بھی ان سے بہتر ہو۔ رہی یہ دیوار تو وہ اس شہر میں رہنے والے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ یہاں پہ پھر غور کیجئے کہ باپ نیک آدمی تھا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد کرنا چاہ رہے تھے، حالانکہ باپ زندہ نہیں ہے، اور اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اولاد کو کیسے اس کا اجر دے رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی دعائیں، ماں باپ کے نیک عمل بچوں کے کیسے کام آتے ہیں، الحمدللہ۔ اور اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکال لے۔ یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر ہوا، اور میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا تھا۔ یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ اور آیہ نمبر 83، اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ میں اس کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے، جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچی تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا کہ اے ذوالقرنین، تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ انہوں نے کہا، ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا
उसे तो हम सजा देंगे, फिर उसे अपने रब के पास पहुंचा दिया जाएगा और वो उसे सख्त सजा देगा। अलबत्ता जो कोई ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा तो बदले के तौर पर अच्छे अंजाम का मुस्तहिक होगा, और हम भी उसको अपना हुक्म देते वक्त आसानी की बात कहेंगे। इसके बाद वो एक और रास्ते के पीछे चल पड़े तो उन्हें इन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। ए जुल्करनैन, यजूज और माजूज इस जमीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। आया नंबर 95। जुल्करनैन ने कहा कि अल्लाह ने मुझे जो इक़्तिदार अता फरमाया है वही मेरे लिए बेहतर है, लिहाजा तुम लोग हाथ पांव की ताकत से मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब उन्होंने दरमियानी खला को पाट कर दोनों पहाड़ी सिरों को एक दूसरे से मिला दिया तो कहा कि अब आग दहकाओ। यहाँ तक कि जब इस दीवार को लाल अंगारा कर दिया तो कहा कि पिघला हुआ तांबा लाओ, अब मैं इस पर उंडेलूंगा। चुनाचे वो दीवार ऐसी बन गई कि याजूज मौजूद ना इस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और ना ही इसमें कोई सुराख बना सकते थे। और आया नंबर 98। जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है कि उसने ऐसी दीवार बनाने की तौफीक दी। फिर मेरे रब ने जिस वक्त का वादा किया है, जब वो वक्त आएगा तो वो इस दीवार को ढाकर जमीन के बराबर कर देगा, और मेरा रब अपने वादे का बिल्कुल सच्चा है। और आया नंबर 99। और उस दिन हम उनकी ये हालत कर देंगे कि वो मौजों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, और सूर फूका जाएगा तो हम सबको एक जगह जमा कर लेंगे। और उस दिन हम दोजख को इन काफरों के सामने खुली आंखों लेकर आएंगे जिनकी आंखों पर दुनिया में मेरी नसीहत की तरह से पर्दा पड़ा हुआ था और जो सुनने की सलाहियत नहीं रखते थे। जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है, क्या वो फिर भी ये समझते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे ही बंदों को अपना रखवाला बना लेंगे? यकीन रखो कि हमने ऐसे काफरों की मेहमानी के लिए दोजख तैयार कर रखी है। कह दो कि क्या हम तुम्हें बताएं कि कौन लोग हैं जो अपने अमाल में सबसे ज्यादा नाकाम हैं? ये वो लोग हैं कि दुनियावी जिंदगी में उनकी सारी दौड़ धूप सीधे रास्तों से भटकती रही और वो समझते रहे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। और आया नंबर 105। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने मालिक की आयतों का और उसके सामने पेश होने का इनकार किया, इसलिए उनका सारा किया धरा गारित हो गया। चुनाचे क़यामत के दिन हम उनका कोई वजन शुमार नहीं करेंगे। ये है जहन्नम की शक्ल में उनकी सजा, क्योंकि उन्होंने कुफर की रवश इख्तियार की थी और मेरी आयतें और मेरे पैगंबरों का मजाक उड़ाया था। दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए हैं, उन्हें जिन्होंने नेक अमल किए हैं, उनकी मेहमानी के लिए बेशक फिरदौस के बाग होंगे जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और वो वहां से कहीं और जाने वाले नहीं होंगे और ना ही वो चाहेंगे। ऐ पैगंबर, लोगों से कह दो कि अगर मेरे रब की बातें लिखने के लिए समंदर रोशनाई बन जाए और मेरे रब की बातें खत्म नहीं होंगी और उससे पहले समंदर खत्म हो चुका होगा, चाहे उस समंदर की कमी पूरी करने के लिए हम वैसा ही एक और समंदर क्यों ना ले आए। अब इस सूरत की आखिरी आया कि कह दो कि मैं तो तुम ही जैसा एक इंसान हूँ, अलबत्ता मुझ पर यह वही आती है कि तुम सबका खुदा बस एक ही खुदा है। लिहाजा जिस किसी को अपने मालिक से जा मिलने की उम्मीद होगी, उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे और अपने मालिक की इबादत में किसी और को शरीक ना ठहराए। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत अल कहफ खत्म होती है और अब हम शुरू करते हैं सूरत मरियम। थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं। इस सूरत का बुनियादी मकसद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में सही अकायद की वजाहत और उनके बारे में ईसाइयों की तरदीद है। अगरचे मक्का मुकरमा में जहां ये सूरत नाजिल हुई, ईसाइयों की कोई खास आबादी नहीं थी, लेकिन मक्का मुकरमा के बुतपरस्त कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे नबूवत की तरदीद के लिए ईसाइयों से मदद लिया करते थे। इसके अलावा बहुत से सहाबा कुफार मक्का के मजालिम से तंग आकर हबशा की तरफ हिजरत कर रहे थे, जहाँ ईसाई मजहब ही की हुक्मरानी थी। इसलिए जरूरी था कि मुसलमान हजरत ईसा और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की सही हकीकत से वाकिफ होते। चुनाचे इस सूरत में इन हजरात के वाकयात इसी सियाक व सबाक से बयान हुए हैं, और चूंकि ये वाजे करना था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे नहीं हैं जैसा कि ईसाइयों का अकीदा था, बल्कि वो अंबिया कराम ही के मुकद्दस सिलसिले की एक कड़ी हैं, इसलिए बाज दूसरे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का भी मुख्तसर तस्करा इस सूरत में आया है। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुअज्जज़ाना वलादत
اور اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کی کیفیات سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اسی سورت میں بیان ہوئی ہیں، اس لیے سورت کا نام سورت مریم رکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ سورت مکی سورہ ہے اور اس میں 98 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو تمہارے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آہستہ آواز سے پکارا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے پروردگار، میری ہڈیاں تک کمزور پڑ گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، اور میرے پروردگار، میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، اور مجھے اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، لہٰذا آپ خاص اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا وارث عطا کر دیجئے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی وارث پائے، اور یا رب اسے ایسا بنائیے جو خود آپ کا پسندیدہ ہو۔ آواز آئی کہ اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس کے نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے اس حال میں پہنچ گیا ہوں کہ میرا جسم سوکھ گیا ہے۔ کہا، ہاں ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ تو میرے لیے معمولی سی بات ہے، اور اس سے پہلے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے۔ اور آیت نمبر 10، زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم صحت مند ہونے کے باوجود 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ چنانچہ وہ عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور ان کو اشارے سے ہدایت دی کہ تم لوگ صبح اور شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ پھر جب یحییٰ پیدا ہو کر بڑے ہو گئے تو ہم نے ان سے فرمایا کہ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی بھی عطا کی تھی اور خاص اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی۔ وہ بڑے پرہیزگار تھے اور اپنے والدین کے خدمت گزار بھی تھے، نہ وہ سرکش تھے نہ نافرمان تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے ان پر، اس دن بھی جس روز وہ پیدا ہوئے، اور اس دن بھی جس روز انہیں موت آئے گی، اور اس دن بھی جس روز انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور آیت نمبر 16، اور اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کرو، اس وقت کا تذکرہ جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئی جو مشرق کی طرف واقع تھا۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال لیا۔ اس موقع پر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا جو اس کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا، میں تم سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تمہیں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ فرشتے نے کہا، میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرا لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے، اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائے اور اپنی طرح سے رحمت کا مظاہرہ کرے، اور یہ بات پوری طرح طے ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 22، پھر ہوا یہ کہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ اس کو لے کر لوگوں سے الگ ایک دور مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کے درد نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی، کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور مر کر بھولی بسری ہو جاتی۔ پھر فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی کہ غم نہ کر، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف پھیلاؤ، اس میں پکی کھجوریں تم پر جھڑیں گی۔ آیت نمبر 26، اب کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو، اور اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ آج میں نے خدائے رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانگی ہے، اس لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں اور وہ کہنے لگے کہ مریم، تم نے تو بڑا غضب ڈھایا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا
और ना ही तुम्हारी माँ कोई बदकार औरत थी। आया नंबर 29, इस पर मरियम ने इस बच्चे की तरफ इशारा किया। लोगों ने कहा, भला हम इससे कैसे बात करें जो अभी पालने में पड़ा हुआ बच्चा है। इस पर बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है, और जहां भी मैं रहूं मुझे बाबरकत बनाया है, और जब तक जिंदा रहूं मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है, और मुझे मेरी अपनी वालिदा का फरमाबरदार बनाया है, और मुझे सरकश और संगदिल नहीं बनाया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से सलामती है मुझ पर उस दिन भी जब मैं पैदा हुआ, और उस दिन भी जिस दिन मैं मरूंगा, और उस दिन भी जब मुझे दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा। ये है ईसा बिन मरियम। इनकी हकीकत के बारे में सच्ची बात यह है जिसमें लोग झगड़ा कर रहे हैं। और आया नंबर 35, अल्लाह की ये शान नहीं है कि वो कोई बेटा बनाए, उसकी जात पाक है। जब वो किसी बात का फैसला कर लेता है तो बस उससे कहता है कि हो जा, चुनाचे वो हो जाती है। और ए पैगंबर, लोगों से कह दो कि यकीनन अल्लाह मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार है, इसलिए उसकी इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर भी उनमें से मुख्तलिफ गुरोहों ने इख्तलाफ डाल दिया है। चुनाचे जिस दिन ये एक जबरदस्त दिन का मुशाहिदा करेंगे, उस दिन उनकी बड़ी तबाही होगी जिन्होंने कुफर का इर्तिकाब किया है। जिस रोज ये हमारे पास आएंगे उस दिन ये कितने सुनने वाले और देखने वाले बन जाएंगे, लेकिन ये जालिम आज खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। और ए पैगंबर, उनको इस पछतावे के दिन से डराइए जब हर बात का आखिरी फैसला हो जाएगा, जबकि ये लोग उस वक्त गफलत में होंगे और ईमान नहीं ला रहे। यकीन जानो कि जमीन और इस पे सारे रहने वालों के वारिस हम ही हैं और हमारी ही तरफ सबको लौट कर आना है। और आया नंबर 41, और इस किताब में इब्राहिम का भी तस्करा करो, बेशक वो सच्चाई के खूगर नबी थे। याद करो जब उन्होंने अपने बाप से कहा था कि अब्बाजान, आप ऐसी चीजों की क्यों इबादत करते हैं जो ना तो सुनती हैं ना देखती हैं और ना आपका कोई काम कर सकती हैं। अब्बाजान, मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया, मेरे लिए मेरी बात मान लीजिए, मैं आपको सीधा रास्ता बता दूंगा। अब्बाजान, शैतान की इबादत ना कीजिए, यकीन जानिए कि शैतान खुदाए रहमान का नाफरमान है। अब्बाजान, मुझे अंदेशा है कि खुदाए रहमान की तरफ से आपको कोई अजाब ना आ पकड़े जिसके नतीजे में आप शैतान के साथ ही बनकर रह जाए। इनके बाप ने कहा, इब्राहिम, क्या तुम मेरे खुदाओं से बेजार हो? याद रखो, अगर तुम बास ना आए तो मैं तुम पर पत्थर बरसाऊंगा और अब तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ। और आया नंबर 47, इब्राहिम ने कहा कि मैं आपको रुखसत का सलाम करता हूँ, मैं अपने परवरदिगार से आपकी बख्शिश की दुआ करूंगा, बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। और मैं आप लोगों से भी अलग होता हूँ और अल्लाह को छोड़कर आप लोग जिन जिन की इबादत करते हो उनसे भी, और मैं अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने परवरदिगार को पुकारकर मैं नामुराद नहीं रहूंगा। चुनाचे जब वो उनसे और उन बुतों से अलग हो गए जिन्हें वो अल्लाह के बजाय पुकारा करते थे, तो हमने इन्हें इसहाक और यकूब जैसी औलाद बख्शी और उनमें से हर एक को नबी बनाया और उनको अपनी रहमत से नवाजा और उन्हें ऊंचे दर्जे की नेकनामी अता की। और आया नंबर 51, और इस किताब में मूसा का भी तस्करा करो, बेशक वो अल्लाह के चुने हुए बंदे थे और रसूल और नबी थे, और हमने उन्हें कोहे तूर के दाईं जानब से पुकारा और उन्हें अपना राजदार बनाकर अपना कुर्ब अता किया, और हमने उनके भाई हारून को नबी बनाकर अपनी रहमत से उन्हें एक मददगार अता किया। और इस किताब में इस्माइल का भी तस्करा करो, बेशक वो वादे के सच्चे थे और रसूल और नबी थे, और वो अपने घर वालों को भी नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करते थे और अपने परवरदिगार के नजदीक पसंदीदा थे। और इस किताब में अदरीस का भी तस्करा करो, बेशक वो सच्चाई का खूगर नबी थे। और आया नंबर 57, और हमने उन्हें बुलंदी देकर एक बुलंद मकाम तक पहुंचा दिया था। आदम की औलाद में से ये वो नबी हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, और उनमें से कुछ उन लोगों की औलाद में से हैं जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, और कुछ इब्राहिम और इस्माइल यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। ये सब इन लोगों में से हैं जिनको हमने हदायत दी है और अपने दीन के लिए मुंतखब किया है। जब उनके सामने खुदाए रहमान की आयतों की तलावत की जाती है तो ये रोते हुए सजदे में गिर जाते हैं। फिर उसके बाद ऐसे लोग इनकी जगह आए जिन्होंने नमाजों को बर्बाद कर दिया और अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चले। चुनाचे उनकी गुमराही बहुत जल्द उनके सामने आ जाएगी। अलबत्ता जिन लोगों ने तौबा कर ली और ईमान ले आए और नेक अमल किए तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे।
और उन पर जरा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। और आया नंबर 61, इनका दाखिला ऐसे हमेशा बाकी रहने वाले बागात में होगा जिनका खुदाए रहमान ने अपने बंदों से इनके देखे बगैर वादा कर रखा है। यकीनन उसका वादा ऐसा है कि ये उस तक जरूर पहुंचेंगे और वो इसमें सलामती की बातों के सिवा कोई लग बात नहीं सुनेंगे, और वहां उनका रिस्क इन्हें सुबह शाम मिलेगा। यह है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उसको बनाएंगे जो मुत्तकी होंगे। और फरिश्ते तुमसे ये कहते हैं कि हम आपके रब के हुक्म के बगैर उतर कर नहीं आते। जो कुछ हमारे आगे है और जो कुछ हमारे पीछे है और जो कुछ इसके दरमियान में है वो सब उसी की मलकियत है। और तुम्हारा रब ऐसा नहीं जो भूल जाया करे। वो आसमान और जमीनों का भी मालिक है और जो मखलूक इसके दरमियान है उनका भी वही मालिक है। लिहाजा तुम उसकी इबादत करो और उसकी इबादत पर जमे रहो। क्या तुम्हारे इल्म में कोई और है जो उस जैसी सिफात रखता हो? और आया नंबर 66, और काफिर इंसान ये कहता है कि जब मैं मर चुका हूंगा तो क्या वाकई उस वक्त मुझे जिंदा करके निकाला जाएगा? क्या उस इंसान को ये बात याद नहीं आती कि हमने उसे शुरू में उस वक्त पैदा किया जब वो कुछ भी नहीं था? तो कसम है तुम्हारे परवरदिगार की, हम उनको और उनके साथ सारे शयातीन को जरूर इकट्ठा करेंगे, फिर उनको दोजख के गिर्द इस तरह लेकर आएंगे कि ये सब घुटने के बल गिरे होंगे। फिर उनके हर गुरोह में से उन लोगों को खींच निकालेंगे जो खुदाए रहमान के साथ सरकशी करने में ज्यादा सख्त थे। फिर ये बात भी हम खूब जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जो सबसे पहले इस दोजख में झोंके जाने के ज्यादा मुस्तहिक हैं। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजल्ना मिनहुम। और आया नंबर 71, और तुम में से कोई नहीं है जिसका इस दोजख पर गुजर ना हो। इस बात का तुम्हारे परवरदिगार ने हतमी तौर पर जिम्मा ले रखा है। फिर जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया है उन्हें तो हम निजात देंगे, और जो जालिम है उन्हें इस हाल में छोड़ देंगे कि वो इस दोजख में घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। यहाँ पे पुलसरात की बात हो रही है। और जब उनके सामने हमारी खुली खुली आयतें तलावत की जाती थी तो काफी लोग मोमिनों से कहते थे कि बताओ हम दोनों फरीकों में से किसका मुकाम ज्यादा बेहतर है और किसकी मजलिस ज्यादा अच्छी है। और ये नहीं देखते कि इससे पहले हम कितनी नस्लें हलाक कर चुके हैं जो अपने साजो सामान और जाहिरी आनो बान में उनसे कहीं बेहतर थे। और आया नंबर 75, कह दो जो लोग गुमराही में जा पड़े तो उनके लिए मुनासिब यही है कि खुदाए रहमान उन्हें खूब ढील देता रहता है। अल्लाह अकबर। यहाँ तक कि जब ये लोग वो चीज खुद देख लेंगे जिनसे उन्हें डराया जा रहा है, चाहे वो इस दुनिया का अजाब हो या कयामत, तो उस वक्त उन्हें पता चलेगा कि बदतरीन मुकाम किसका है और लश्कर किसका ज्यादा कमजोर है। और जिन लोगों ने सीधा रास्ता इख्तियार कर लिया है अल्लाह उनको हदायत में और तरक्की देगा, और जो नेक अमल बाकी रहने वाले हैं उनका बदला भी तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ बेहतर मिलेगा और उनका मजमूई अंजाम भी बेहतर होगा। भला तुमने उस शख्स को भी देखा है जिसने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया है और ये कहा है कि मुझे माल और औलाद आखिरत में भी जरूर मिलेंगे। आया नंबर 78, क्या उसने आलम गायब में झांक कर देख लिया है या उसने खुदाए रहमान से कोई अहद ले रखा है? हरगिज नहीं। जो कुछ ये कह रहा है हम उसे भी लिख रहे हैं और उसके अजाब में और इजाफा हो रहा है। और जिस माल और औलाद का ये हवाला दे रहा है उसके वारिस हम होंगे और ये हमारे पास तन्हा आएगा। और इन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद इसलिए बना रखे हैं ताकि वो इनकी पुष्पनाही करे। ये सब गलत बातें हैं। वो तो इनकी इबादत से ही इनकार कर देंगे और उल्टे उनके मुखालिफ हो जाएंगे। और आया नंबर 83 के ए पैगंबर, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि हमने काफरों पर शयातीन छोड़ रखे हैं जो उन्हें बराबर उकसाते रहते हैं? लिहाजा तुम इनके मामले में जल्दी ना करो, हम तो इनके लिए गिनती गिन रहे हैं। उस दिन को ना भूलो जिस दिन हम सारे मुत्तकी लोगों को मेहमान बनाकर खुदाए रहमान के पास जमा करेंगे और मुजरिमों को प्यासे जानवरों की तरह हाँक कर दोजख की तरफ ले जाएंगे। लोगों को किसी की सिफारिश करने का इख्तियार भी नहीं होगा सिवाय उन लोगों के जिन्होंने खुदाए रहमान से कोई इजाजत हासिल कर ली हो। और ये लोग कहते हैं कि खुदाए रहमान की कोई औलाद है। तो ऐसी बात कहने वालों, हकीकत यह है कि तुमने बड़ी संगीन हरकत की है। कुछ बैद नहीं कि इसकी वजह से आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ टूट गिरे कि उन लोगों ने खुदाए रहमान के लिए औलाद होने का दावा किया है। हालांकि खुदाए रहमान की ये शान नहीं है कि उसकी कोई औलाद हो। आसमानों और जमीन में जितने लोग हैं इनमें से कोई ऐसा नहीं है
جو خدائے رحمان کے حضور میں بندہ بن کر نہ آئے گا۔ اور آیت نمبر 94 کہ یقین رکھو کہ اس نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن رہا ہے، اور قیامت کے دن ان میں سے ایک ایک شخص اس کے پاس اکیلا اکیلا آئے گا۔ ہاں بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں، انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، خدائے رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے۔ چنانچہ اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنایا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دو اور اس کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو ضد کی وجہ سے جھگڑے پر آمادہ ہیں۔ اور آیت نمبر 98 اس سورہ کی آخری آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے، کیا تمہیں ٹٹولنے سے بھی ان میں سے کسی کا پتہ ملتا ہے یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی تمہیں سنائی دیتی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں پہ سورت مریم ختم ہوتی ہے۔ اب شروع کرتے ہیں سورت طٰہٰ۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی۔ مستند روایات سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی سورت کو سن کر اسلام لائے تھے۔ ان کی بہن فاطمہ اور ان کے بہنوئی جو تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ان سے پہلے خفیہ طور پر اسلام لا چکے تھے، جس کا انہیں پتہ نہیں تھا۔ ایک روز وہ گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک شخص انہیں ملا۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں جہاں آپ کے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر غصے کے عالم میں واپس آئے اور بہن اور بہنوئی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کو آتے دیکھ کر انہوں نے وہ صحیفے جس پر سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی ان کو چھپا دیا، لیکن حضرت عمر نے پڑھنے کی آواز سن لی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اور یہ کہہ کر اپنے بہنوئی اور اپنی بہن دونوں کو مارنے لگے۔ اس وقت ان دونوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی بھی سزا دے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا مجھے بھی دکھاؤ کہ وہ کیسا کلام ہے۔ بہن نے ان سے غسل کروایا اور صحیفہ ان کو دکھایا جس پر سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اسے پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مبہوت رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں اسلام لانے کی ترغیب دی اور بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ، ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق عطا کر دے تاکہ وہ اسلام کی قوت بن سکے۔ چنانچہ اسی وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ جس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش اور تکلیفوں کا زمانہ تھا۔ کفار مکہ نے ان پر زندگی تنگ کر رکھی تھی، اس لیے اس سورت کا بنیادی مقصد ان کو تسلی دینا تھا کہ اس قسم کی آزمائشیں تو حق کے علمبرداروں کو ہر زمانے میں پیش آئی ہیں، لیکن آخری انجام انہی کے حق میں بہتر ہوگا۔ چنانچہ اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہایت تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، جس سے دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں، یہ بھی کہ ایمان والوں کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی کہ آخری فتح انہی کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ثابت کرنا مقصود ہے کہ تمام انبیاء کرام کی بنیادی دعوت ایک ہی ہوتی ہے کہ انسان خدائے واحد پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، یہ حروف مقطعات ہیں کہ ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ، البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہے، اور اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے ہیں۔ اور آیت نمبر 5، اور وہ بڑی رحمت والے عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب بھی اسی کی ملکیت ہے، اور زمین کی تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی۔ اگر تم کوئی بات بلند آواز سے کہو یا آہستہ تو وہ چپکے چپکے سے کہی ہوئی باتوں کو بھی بلکہ اور زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور اے پیغمبر، کیا تم تک موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو ایک آگ نظر آئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے لیے لے آؤں یا اس آگ کے پاس مجھے راستے کا پتہ مل جائے۔ اور آیت نمبر 11، چنانچہ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقین جان لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اب تم اپنے جوتے اتار دو، تم اس وقت طویٰ کی مقدس وادی میں ہو،
اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا جو بات وحی کے ذریعے کہی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ آیت نمبر 15، یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اس کے وقت کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے، لہٰذا کوئی ایسا شخص تمہیں اس سے ہرگز غافل نہ کرنے پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اور موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس کا سہارا لیتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر درخت سے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے میری دوسری ضروریات بھی پوری ہوتی ہے۔ فرمایا، موسیٰ اسے نیچے پھینکو۔ چنانچہ انہوں نے اسے پھینک دیا، بس پھر کیا تھا کہ وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سام بن گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اسے اس کی پچھلی حالت میں لوٹا دیں گے، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں دباؤ، وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا، یہ تمہاری نبوت کی ایک اور نشانی ہوگی۔ اور آیت نمبر 23، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ تمہیں دکھائے۔ اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں حد سے نکل گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میری خاطر میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دیجئے، اور میری زبان میں جو گرا ہے اسے بھی دور کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو میرا مددگار مقرر کر دیجئے، یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اور اس کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجئے اور ان کو میرا شریک کار بنا دیجئے تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں، بے شک آپ ہمیں اچھی طرح دیکھنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، تم نے جو کچھ مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا۔ اور آیت نمبر 37، اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری ماں سے وحی کے ذریعے یہ بات کہی تھی جو اب وحی کے ذریعے تمہیں بتائی جا رہی ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو چھوڑ دو کہ وہ اسے ساحل کے پاس لا کر ڈال دے، جس کے نتیجے میں ایک ایسا شخص اس بچے کو اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن ہوگا، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک انعام بھی نازل کر دیا، اور یہ سب اس لیے تھا تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ اور آیت نمبر 40، اس وقت کا تصور کرو جب تمہاری بہن گھر سے چلتی ہے اور فرعون کے کارندوں سے یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کو پالے گی، اور اسی طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک رہے اور وہ غمگین نہ ہو، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس مشکل سے نجات دی اور تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے، اور اس کے بعد اے موسیٰ تم ایک ایسے وقت پر یہاں آئے ہو جو پہلے سے مقدر تھا۔ آیت نمبر 41، اور میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا ہے، تم اور تمہارے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے نکل چکا ہے، جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا اللہ سے ڈر جائے۔ دونوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے سب یا کو کہیں سرکشی پر آمادہ نہ سمجھنے ہو کی جائے۔ توفیق اللہ عطا سبحانہ کرے۔ تعالیٰ نے دیکھیں فرمایا کہ اس ڈرو سال میں نہیں، جو میں دورہ میں قرآن تمہارے کر رہی ساتھ ہوں، ہوں، سن بھی مقصد رہا بھی ہوں یہی اور ہے۔ دیکھ دیکھیں بھی رہا ہوں۔ ڈیفینیٹلی ہم اب عربی اس کے میں پاس جاؤ اور کہو قرآن تو کہ پڑھیں گے، ہم ہر دونوں کوئی پڑھے تمہارے گا، پاس جتنے بھی، رب کے کوئی پیغمبر ہیں، ایک پڑھتا ہے، اس کوئی لیے دو بنی پڑھتا ہے، اسرائیل کوئی کو پانچ ہمارے ساتھ پڑھتا ہے، بھیج دو جتنے اللہ اور سبحانہ انہیں تعالیٰ تکلیفیں توفیق نہ عطا پہنچاؤ۔ کرے۔ ہم تمہارے پاس رمضان میں تمہارے یہی تو رب ایک کی طرف لالچ سے ہوتا ہے نا نشانی پڑھنے لے کا، کر آئے ہیں، اور لیکن سلامتی اسی کیونکہ کے لیے ہے قرآن جو اللہ ہدایت کی پیروی نبی صلی کرے۔ اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کہا یہ ہے وحی کہ نازل کی گئی ہے کہ جو عذاب لوگ اس کو ہوگا قرآن جو حق کو پڑھنے اور جھٹلائے گا پڑھانے اور اور اسے منہ سیکھنے اور موڑے گا۔ اور سکھانے میں آیت نمبر مصروف ہوتے 49، ہیں یہ اور وہ ساری دعائیں باتیں نہیں سن کر کر پاتے فرعون نے ہیں، کہا اتنے کہ مصروف موسیٰ ہوتے ہیں۔ تم بعض دونوں لوگ کا ہوتے ہیں نا رب وہ کون لمبی ہے؟ لمبی دعائیں موسیٰ نے کرتے کہا رہتے ہیں، کہ ہمارا اور وہ رب بھی وہ ہے جس نے ہر چیز کو وہ ڈیفینیٹلی اچھی بناوٹ عطا بات ہے، کی ہے لیکن جو اس کی بعض لوگوں کو مناسب موقع ہی تھی، نہیں ملتا، پھر وہ اس کی سارا وقت رہنمائی پڑھتے بھی ہیں۔ فرمائی ہے۔ تو نبی موسیٰ صلی اللہ بولا علیہ کہ وسلم نے کہا اچھا، کہ وہ لوگ پھر ان قوموں کا کیا معاملہ جو ہوا جو ایسے پہلے کرتے ہیں گزر نا، چکی تو ہیں؟ اللہ سبحانہ موسیٰ نے تعالیٰ ان کہا کے کہ اس دل کا کے علم اندر جو میرے رب دعائیں کے ہوتی ہیں پاس وہ بھی ایک قبول کتاب کر میں لیتے ہیں، محفوظ ہے، اور میرے رب تمام کو نہ لوگ تو جو کوئی دعائیں غلطی مانگنے والے ہیں ان لگتی سے ہے زیادہ اور ان نہ کی ہی وہ دعائیں قبول بھولتا ہوتی ہے۔ ہیں۔ آیت نمبر تو 53، یہ وہ آپ لوگوں ذات کو ہے جس نے مبارک ہو زمین کو جو تمہارے لوگ لیے اس فرش وقت بنا بیٹھے ہیں۔ دیا دیکھیں ہم میں اور سے اس میں تمہارے سبھی لیے لوگ راستے جو بنائے بھی اور اس وقت آسمان سے اپنا پانی وقت نکال برسایا، کے پھر ہم نے اس سیکھنے کے اور ذریعے سکھانے کے طرح لیے طرح بیٹھے کے ہوئے ہیں، مختلف ہم نباتات اہل نکالی، اللہ ہیں۔ خود بھی کھاؤ اور اپنے الحمدللہ مویشیوں کو بھی الحمدللہ، چراؤ، مبارک ہو یقیناً ان آپ سب لوگوں کو بھی باتوں میں اور عقل مجھے بھی والوں کے لیے کہ بڑی اللہ سبحانہ نشانیاں تعالیٰ ہیں۔ ہمیں اس راہ اسی میں زمین سے بھاگنے ہم نے والا تمہیں بنا دے، پیدا کیا، ہم اللہ اسی میں سبحانہ ہم تعالیٰ تمہیں کو واپس راضی لے کرنے جائیں والے گے بن جائیں، اور اور اسی سے جتنا ایک بھی مرتبہ آپ پھر لوگوں کو
ऊपर निकालेंगे भी। हकीकत ये है कि हमने उस फिरौन को अपनी सारी निशानियां दिखाई, मगर वो झुठलाता ही रहा और मानकर ही नहीं दिया। वो पहला कहने लगा कि लेक्चर मूसा, पोस्ट हो क्या चुका तुम हुआ है इसलिए आए हो अल्हम्दुलिल्लाह, कि और अपने जादू इंशाल्लाह के जरिए हमें अपनी जमीन एवरी से डे बाहर निकाल आपको करो? एक स्पारा मिल अच्छा, जाएगा तो हम भी जिसमें तुम्हारे सामने उर्दू ऐसे में ही मैंने कोशिश जादूगर की को है कि लाते हैं। आसान अब तुम किसी तरीन खुले उर्दू में मैदान में आप लोगों को हमारे समझा और सकूं अपने दरमियान मुकाबले का जैसे ऐसा मुझे वक्त समझ तय आती कर है, लो ताकि जिसकी हम ये खिलाफवर्जी तो ना तो समझें हम कि आखिर करेंगे और कुरान ना में ही तुम लिखा हुआ करना। क्या है। अल्लाह मूसा ने सुब्हानहू कहा, तआला ने तुमसे वो दिन क्या कहा तय है, है क्योंकि जिसमें बेसिक जश्न चीज मनाया जाता आप है, ये और याद ये भी तय रखिएगा। है बाज कि लोग दिन बड़ा चढ़े ही डराते हैं लोगों को जमा और कर कहते लिया हैं कि नहीं जी जाएगा। और कुरान आया तो नंबर समझ ही नहीं आ 60, सकता। चुनाचे आप फिरौन वल्लाही अपनी जगह आप जब वापस चला सुनेंगे गया ना और उसने आपको अपनी ये सारी लगेगा कि तदबीरें इकट्ठी इतना की, आसान, फिर मुकाबले के इतना लिए आ आसान, और गया। बार बार मूसा अल्लाह ने इन सुब्हानहू तआला जादूगरों वो से चीजें कहा कि बता रहे होते अफसोस हैं, है तुम पर, तो आप अल्लाह लोग पर उसको बुहतान इतना ना एंजॉय बांधो, करेंगे वरना वो और एक सख्त समझना अजाब आसान हो से जाएगा तुम्हें ना। तो मलियामेट कर एक दफा देगा। आप वो और जो सब कोई पढ़ेंगे बुहतान और दूसरे बांधता वो है तो जो नामुराद लोग होता है। किचन में इस पर खाना उनके बना रहे दरमियान हैं अपनी राय चलते कायम फिरते भी करने आप में सुन इख्तलाफ सकते हो हैं, गया और वो चुपके और चुपके बाकी आप अपनी सरगोशियां इबादत करने तो लगे। करते रहेंगे। और आखिरकार कोशिश उन्होंने कहा कीजिएगा, कि सबसे यकीनी ज्यादा तौर मैं पर ये ये कहती हूँ कि दोनों जो यानी हमारे मूसा और पाकिस्तान में हारून स्पेशली जिनके जादूगर घर हैं, में जो काम ये वाले हैं चाहते ना, हैं कि अपने जादू उनको के आप जोर पर जरूर तुम लोगों फॉरवर्ड को करना, तुम्हारी क्योंकि हर एक सरजमीन के से पास फोन निकाल होता है। बाहर करें क्योंकि और आमतौर तुम्हारे पे लोगों को बेहतरीन मौका मिल दीनी जाता है, जो तरीकों को फारिग है, खात्मा जैसे कर हम दें। लोगों को अल्लाह सुब्हानहू लिहाजा तआला का अपनी शुक्र है सारी कि हम लोग तदबीरें बैठ के पुख्ता सुन भी कर लो, लेते हैं, लेकिन फिर सफ ये बांध जो कर तबका आओ होता है ना, और उनमें से यकीन कई रखो दफा ये होता है कि कि उनके आज जो पास वक्त गालिब नहीं आ होता, जाएगा वो कामयाबी काम उसी करने की लोगों होगी। के घरों में जादूगर चले बोले जाते कि हैं, फिर मूसा, थक या हार तो के तुम सो अपनी जाते हैं, लाठी पहले तो डालो उनको अल्लाह या का फिर पैगाम हम उस तरह डालने से में समझ पहल नहीं करें। आता। मूसा ने कहा तो कि आप नहीं, अपने जो तुम ही घर में डालो। काम करने बस फिर वाली है ना, उन अचानक तक उनकी भी डाली ये हुई पैगाम रस्सियां जरूर और पहुंचाएगा। लाठियां ये उनके आपका जादू के फर्ज बनता है, नतीजे में क्योंकि वो मूसा को आपके एक अंडर ऐसी काम करते महसूस हैं। होने लगी तो जैसे वो दौड़ जरूर ये रही काम हैं। आया कीजिएगा, नंबर अल्लाह 67, सुब्हानहू तआला इस पर कबूल मूसा करे। को अपने दिल में कुछ खौफ और महसूस इसके हुआ। अलावा हमने कहा कि डरो नहीं, यकीन इंशाल्लाह आलिया रखो कि बजी तुम आपका ही भी तुम बहुत सर बहुत बुलंद शुक्रिया। रहोगे। और जो आप लाठी सुनती हैं तुम्हारे दाएं हाथ में है उसे और जमीन पर दूसरे डाल दो। लोगों इन तक लोगों ने जो पहुंचाती हैं। कारीगरी की है वो आप उस मुझे सबको बहुत निगल हौसला जाएगी। देती हैं। उसकी अल्लाह सारी सुब्हानहू तआला कारीगरी आपको एक इसका जादूगर अजर के अजीम करतब के अता सिवा करे, कुछ नहीं आमीन है। सुमा और आमीन। सेहत जादूगर चाहे तंदुरुस्ती के कहीं साथ और चला रोजे जाए अल्लाह उसे सुब्हानहू फलाह तआला नसीब आफियत नहीं के होती। साथ ले आए। चुनाचे यही पाकिस्तान हुआ में आजकल और जो सारे सिचुएशन है जादूगर कोरोना सजदे की, में गिर गए, इतना लोग कहने परेशान लगे है। कि हम अल्लाह हारून सुब्हानहू और तआला मूसा के जितने राह पर बीमार लोग ईमान हैं, ले अल्लाह आए सुब्हानहू हैं। तआला उनको फिरौन बोला शिफाए कि तुम कुल्ली इन पर अता मेरी कर दे, इजाजत और देने इस से पहले महीने ही में ईमान अल्लाह ले सुब्हानहू आए हो। तआला मुझे उनको यकीन इबादत है कि करने ये का मूसा मौका तुम अता सबका करे, क्योंकि ये सरगना भी है मौका ही जिसने होता है ना तुम्हें जादू कि सिखाया है। और रोजे आया नंबर रखना। देखें 71, अब मैंने भी पक्का अगर कोई इरादा कर बीमार लिया है है तो कि डेफिनेटली तुम्हारे रुखसत तो हाथ है, पांव मुखालिफ लेकिन दिल सिमतों चाहता से है ना कि काटूंगा पता नहीं और अगला तुम्हें साल खजूरों अल्लाह के सुब्हानहू तने तआला पर ने सूली जिंदगी चढ़ा देनी है दूंगा कि नहीं और देनी तुम्हें है, हमारे पास यकीनन कितना पता लग वक्त है। जाएगा तो कि हम हम अल्लाह दोनों सुब्हानहू में तआला से को किसका इसी अजाब महीने में ज्यादा मना सख्त ले। और देर पा है। आमीन जादूगरों ने कहा सुमा कि आमीन। तो कसम अब उस जात पहले की हम हदीस से जिसने हमें शुरू पैदा करते हैं, किया है। क्योंकि हमारे सामने जो रमजान रोशन का। निशानियां आ अच्छा, गई दूसरा हैं मैंने ये उन कहना था पर कि हम तुम्हें लाइव जो हरगिज प्रोग्राम तरजीह है नहीं मैं दे करती हूँ सकते। कुरान अब पाक तुम्हें का, जो कुछ तो करना तफसीर है का, कर लो। तुम दैट जो विल बी कुछ भी आज करोगे हमारा इसी लास्ट होगा दुनियावी इंशाल्लाह। जिंदगी के लिए रमजान के होगा। बाद हम तो दोबारा अपने करूंगी, रब क्योंकि पर एवरी ईमान डे ला आपने चुके पढ़ना हैं भी है, ताकि वो स्पारा हमारे आपको गुनाहों को बख्श मिलेगा। दे और उर्दू वाला जादू के वो भी इस आपको काम को सुना तो भी आपके लिए जिस भी पर टू तुमने मच हो हमें जाएगा। मजबूर किया था। और तो अल्लाह ही सबसे अच्छा इंशाल्लाह और रमजान हमेशा के रहने बाद वाला है। फिर सॉरी ईद हकीकत के यह है बाद हम कि अपनी जो ये शख्स क्लास अपने दोबारा से शुरू परवरदिगार के करेंगे, पास क्योंकि तब मुजरिम तक दौरे बनकर कुरान आएगा खत्म हो उसके जाएगा। लिए जहन्नम दौरे है कुरान का जिसमें वो लास्ट ना डेट हमारी मरेगा और ना ही वो 27वीं जिएगा। रात और होगी आया नंबर 75, इंशाल्लाह। और जो शख्स 27वीं उसके रात को पास आपको 30th मोमिन पारा भी बनकर मिल आएगा जाएगा, तो आपका जिसने नेक पूरा अमल भी एक किए दफा होंगे, आपको ये तो ऐसे ही लोगों बहुत के मजा लिए आएगा बुलंद दर्जात हैं। कहने में वो भी कि मैंने हमेशा पूरा रहने वाले कुरान एक दफा बागात समझ जिनके लिया है। नीचे और नहरें फिर बहती कुरान को तो होंगी जितनी जिनमें दफा वो भी पढ़े हमेशा आपको नई हमेशा चीज रहेंगे। समझ आती ये है, नई सिला नई है बातें आपको उसका समझ जिसने आएंगी। पाकीज़गी वो तो हम इख्तियार की पढ़ते ही होगी। रहेंगे। और हमने लेकिन मूसा पर इस वही रमजान भेजी में हमारा कि तुम सिर्फ मेरे एक बंदों मकसद को कि हम लेकर कुरान रातों को रात एक दफा रवाना अपनी हो जाओ। जुबान में भी फिर उनके समझ लिए लें, भी समंदर में समझ एक लें, खुश्क क्योंकि रास्ता बास
اس لوگ طرح یہ کہہ رہے ہیں نکال کہ یہ لینا کیا مطلب کہ ہوا نہ آپ اردو تمہیں میں پڑھا رہی دشمن ہیں کے تو آپ ایسے پکڑنے نہیں، کا اندیشہ یہ رہے مطلب نہیں ہے اور آپ نہ عربی ہی میں میں پڑھیں خوف گے، ہو۔ اور کیونکہ آیت تو نمبر اتنا 78 ثواب چنانچہ کا فرعون نے ایک اپنے حرف لشکروں پہ آپ کو سمیت ان کا 10 پیچھا نیکیاں، اور کیا رمضان میں تو تو 70 سمندر گنا کی جس زیادہ ہے۔ خوفناک میرا یہ چیز نے مقصد انہیں صرف یہ ہے ڈھانپا کہ ہمیں وہ قرآن انہیں کی سمجھ ڈھانپ آ کر جائے۔ ہی رہی، اور اب فرعون نے اسی اپنی بارے قوم میں کو ایک برے حدیث راستے بھی پر میں آپ کے لگایا ساتھ شیئر اور کرتی انہیں ہوں صحیح راستہ نہیں کہ دکھایا۔ حضرت اے کعب بن بنی عجرہ اسرائیل، فرماتے ہم ہیں نے کہ تمہیں ایک دفعہ تمہارے نبی دشمن صلی سے اللہ علیہ نجات دی وسلم اور نے تم کو کوہ طور کے کہا دائیں جانب صحابہ آنے سے کا کہ وعدہ ممبر لے کے ٹھہرایا آؤ، اور تو تم پر کہتے ہیں جب منو وہ ممبر سلوہ لے کے نازل آئے تو کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ جو وسلم پہلی پاکیزہ سیڑھی رزق پر ہم نے انہوں نے تمہیں پاؤں عطا رکھا کیا تو کہا اس میں سے آمین، کھاؤ دوسری اور سیڑھی اس پہ میں پاؤں رکھا سرکشی کہا نہ کرو، آمین، جس کے تیسری سیڑھی پہ نتیجے میں پاؤں تم رکھا پر کہا میرا غضب آمین۔ نازل ہو تو جائے، اور جس کسی پر میرا صحابہ جب وہ غضب نازل نیچے ہو واپس جاتا ہے اترے وہ تو تباہی میں صحابہ گرتا نے نبی رہتا صلی ہے۔ اللہ علیہ وسلم اور سے یہ کہا بھی کہ آپ نے حقیقت ہے آج سے کہ پہلے جو تو شخص کبھی ایسے توبہ نہیں کر کیا لے تھا، اور تو یہ ایمان آج لائے آپ اور نے نیک ایسے کہا عمل تو کرے کیا ہوا؟ پھر سیدھے تو راستے نبی صلی پر اللہ علیہ قائم وسلم رہے نے تو فرمایا میں اس کے کہ لیے جب میں بہت
پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھ رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ ہلاکت ہو اس انسان کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی نہ کروا پروردگار میں آپ کے پاس رمضان کا مہینہ پایا. کیوں ایسے کہا؟ کیونکہ دیکھیں رمضان کی وہی بات ہے کہ ایک ایک نیکی پر 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. تو پھر اگر تب بھی وہی یاد کر لیں جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئی، برباد ہی ہو گیا نا وہ شخص. گناہ تو ایک لکھا جاتا ہے اور نیکیاں اتنی زیادہ لکھی جاتی ہیں. یہ کتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم. تم پر کوئی بہت لمبی جب میں دوسری سیڑھی اور میں نے کہا آمین، اور جب میں دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ خلافی کی، کہنے لگے ہلاکت ہے اس انسان کے لیے جس نے اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پایا، ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، اس لیے ہم نے انہیں پھینک ڈالا. پھر اسی طرح سے اللہ کو راضی نہ کر سکا. آیت نمبر 88. اور کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اتنا ماں باپ کی خدمت کرنے کا اتنا بڑا اجر جو آتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو گے تو یہ اجر ملے گا، ایسا ہوگا. کیونکہ دیکھیں ماں جو ہوتی ہے نا، ماں باپ ان کے دل میں بچوں کے لیے محبت جو ہے نا وہ بلٹ ان ہے. وہ آپ کچھ بھی کیسی بھی ماں ہوگی، کتنی بھی پریشانی میں ہوگی، وہ بچے سے محبت کرے گی رائٹ. لیکن جو ماں باپ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہیں ہوتا جیسے اپنی ایک عورت کو اپنے اولاد سے ہوتا ہے نا. تو اب ڈفرنس میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ ہم سب کے گھروں میں بڑے ہیں تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں. دیکھیں جب بچہ ہوتا ہے ہم یوزلی کہتے ہیں کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ایک بچے کی طرح ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بس میں کہتی ہوں کہ وہ تو جنت کے حقدار ہو ہی جاتے ہیں جو واقعی ماں باپ کو اس لیول پہ سمجھتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. لیکن میں ایک عام بات آپ سے کر رہی ہوں کہ بعض دفعہ جب ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں نا تو اولاد بڑی تنگ آ جاتی ہے. وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں کیونکہ اب پرابلم یہ ہے کہ عورتیں بھی کام کر رہی ہیں، آدمی بھی کام کر رہے ہیں، بچے بھی کام کرتے ہیں، اسکول جا رہے ہیں یا پھر انہوں نے جاب پہ جانا ہے، تو گھر میں کوئی ہے نہیں ہے. اور اگر ماں باپ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا اور وہ بیمار ہو جاتے ہیں، دیکھیں پاکستان میں تو پھر نوکر مل جاتے ہیں. اب امریکہ میں ہر ایک کی بس کی بات تو نہیں ہے. یہاں پہ اگر وہ کافی پرابلم ہوتا ہے کہ جی اتنے آوس ملیں گے، اتنے آوس نہیں ملیں گے. اب بچے جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کیسے یہ کام کریں گے، ہم کیسے ان کی خدمت کر سکتے ہیں. تو رات کو بھی جگاتے ہیں تو یہ کرتے ہیں. اس میں اللہ نہ کرے مطلب بڑی مشکل آ جاتی ہے. اسی لیے وہ اولڈ فولکس ہوم میں چھوڑ آتے ہیں کہ جی وہ وہاں پہ تو ان کی اچھے سے دیکھ کر ہو سکتی ہے، میں نہیں کر سکتی. اگر میں جاب چھوڑوں گی تو میرا گھر کیسے چلے گا. کیونکہ دو اب آج کل کی دنیا میں ہم لوگوں نے اپنا لائف سٹائل ایسا بنا دیا کہ جب تک دو لوگوں کی انکم نہ ہوگی تو گھر اس طرح سے چلتے نہیں، کیونکہ ہم نے وہ معیار بھی تو قائم رکھنا ہے نا جو ہم نے بنایا ہوا. ایک آدمی کی کمائی سے تو وہ ہوتا نہیں ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں جب بچہ ہوتا ہے نا تو فار ایگزامپل جب وہ دانت نکالتا ہے وہ تھوک پھینک رہا ہوتا ہے تو بچوں وہ بھی کیوٹ لگتا ہے. بندہ اپنے ہاتھ سے صاف کر لیتا ہے، اپنے کپڑوں سے پکڑ کے صاف کر لیتا ہے. لیکن اگر بوڑھے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ جس بارے میں وہ باتیں کریں گے اس طرح سے کیوٹ نہیں لگ رہا ہوتا. اور یہ ریالٹی ہے، میں ریالٹی کی بات کر رہی ہوں. اچھا بچے جو ہے اگر وامٹ کر دیتے ہیں تو ماں کو اس طرح سے تکلیف کوئی نہیں ہوتی دل کو. وہ مطلب اس کو بچے کو سینے سے لگا لے گی کہ میرا بچہ بیمار ہے تو وامٹ صاف کر لے گی. لیکن بڑے کرتے ہیں تو پھر ہوتا ہے اسپیشلی ڈائپر بچوں کے چینج کرے تو کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ لیکن بڑوں کا. تو وہ ساری چیزیں آپ دیکھیں اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا اجر لکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا غور سے سنیے گا کہ ماں کو ایک نظر ون نظر جو محبت سے دیکھتا ہے نا تو اس کو حج کا ایک ثواب ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہوگا، وہ اس حج کا ثواب ہے. ایک صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لو میں تو اپنی ماں کو سارا دن محبت سے دیکھتا ہوں تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اتنا ثواب دیں گے؟ تو جس کے بولنے پر وہ راضی ہو، اللہ سبحانہ وہ تعالیٰ لوگوں کی کی رحمت سے ساری نہ تو اگلی پچھلی اللہ باتوں کو سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو خزانے ہیں سارے، وہ جتنا چاہے دیکھو اور تم سارے جتنی کے دفعہ سارے دیکھو گے چہرے تمہیں ثواب حی ملے گا. القیوم کے آگے اصل میں جھکے ہوں گے پرابلم کیا اور ہوتی جو ہے کوئی دیکھیں ہم میں ظلم سے کا بوجھ سب لاد کر
کوشش کرتا ہے کہ نیکی کرنے کی. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اور بھی ہم لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ پورے مہینے ہم نے یہ کام ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے. اب دیکھیے ہم جنت کیوں کہتے ہیں؟ جنت کمانے کے لیے نا. جنتیں ہمارے گھروں میں نازل کی ہے, جنتیں ہمارے گھروں میں, اور ہم باہر جنتیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ پرہیز ہم باہر جا جا کے محنت کر رہے ہیں, باہر لوگوں کو جا کے چیز کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے. میرا یہاں پہ بتانے کا مقصد ہے یو انڈرسٹینڈ کہ ہم ان کو اگنور کر کے ان کے حق نہ دے کے ان کو بس دوسروں کی خدمت کریں گے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں زکوٰۃ میں بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو, دگنا ثواب ہے, ایک بات کی دگنا ثواب ہے. دوسروں کی مدد کرو گے تو بارہ ثواب ہوگا, ایسا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے خاندان دیکھیں جب ہم نے فرشتوں سے مانگنے والے نا بعض لوگ وہ تو ہر ایک سے مانگ لیں گے تم دے دو زکوٰۃ کا مہینہ مجھے چاہیے, لیکن بعض سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈے, اپنے خاندان میں ڈھونڈے, اپنے اراؤنڈ لوگوں میں جتنا دائرہ بڑا لہٰذا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو سب سے پہلے ان کی ضرورتیں پوری کریں پھر جا کے دوسروں کو. یہاں تو تمہیں یہ فائدہ ہے یہ بڑی ہوتا ہے کیونکہ سب سے مشکل کام ہے پتہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ رہو گے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہاں پہ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا, اس کو دیکھو یہ تو یہ کرتی ہے, یہ تو ان کے گھر میں تو ایسے بھی ہو رہا ہے ایسے بھی ہو رہا ہے, جس سے ہمیشہ کی زندگی زندہ تو رہنا ہے نا انہوں نے. آپ نظر آتا ہے لیکن ہم لوگ اس چکر میں اگنور کر جاتے ہیں بڑی بڑی چیزیں, اتنے بڑے بڑے اجر ہم ضائع کر دیتے ہیں. اگر اسپیشلی آپ کی فیملی میں کوئی یتیم ہے جنت کے پتوں کو اپنے اوپر ان کے سر پہ دیکھیں اس طرح آدم نے اپنے رب کا سر پہ ہاتھ ایک دفعہ رکھنے کا اتنا ثواب ہے, جتنے اس کے سر کے بال ہیں نا اتنا اجر آپ کو ملے. اب پڑھ کے تو دیکھیں تو ہماری فیملی میں دیکھیں اگر کوئی یتیم آپ کو ملتا ہے, کوئی مسکین ہے, اگر کوئی غریب ہے, اور سب سے بڑی بات ہمارے گھر میں جو کام کرنے والے ہیں سارے ان لوگوں کو دیکھیں پھر وہ دائرے بڑے کرتے جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی اصل کو سمجھ سکیں. اب یہاں پہ نمبر 3 کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں تیسری انہوں نے کہا آمین, جب میں تیسری سیڑھی پہ گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے ماں باپ کو سیکنڈ سیڑھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس نے آپ کا نام سنا جسے ہم کہتے ہیں اور درود نہ پڑھا, درود شریف نہ پڑھا, اور ہلاکت ہے اس کے لیے. اسی لیے میں بار بار جب پڑھتی ہوں یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کلیئر کر دوں کہ میں بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتی ہوں, کیونکہ میں نے جب میں نے حدیث پڑھنا شروع کیا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ میں جب تیزی سے پڑھتی تھی نا تو وقف میں قول پہ قولا پہ کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول کالا کی جگہ میں قول کہتی تھی انما الاعمال بالنیات. تو مجھے وہی عادت ہے میں وقت جو ہے وہ جا کے اگلے لفظ پہ کہاں پہ جا کے کرتی ہوں, اس لیے میں کہتی ہوں تو اکثر لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں, اس لیے میں نے سوچا کہ آج موقع کے ساتھ آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں. لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اپنی عادت تھوڑی سی یہ بھی چینج کر دوں. اچھا دوسری یہ بات تھی کہ روزہ افطار کرتے وقت جو ہم دعا مانگتے ہیں نا تو وابی صوم غد من نویت من شہر رمضان, کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ٹی وی پہ بھی یہی دعا آتی ہے روزہ کھولتے وقت. میں نے حدیث میں کوشش کی ہے اس کو ڈھونڈنے کی, مجھے نہیں کہیں بھی. اگر آپ سے رحیلہ خاص طور پہ بہت جلدی جواب دیتی ہیں اس کا, اگر آپ میں سے کسی کو حدیث میں اس کا کوئی حوالہ ملتا ہے تو پلیز ضرور شیئر کر دیجئے, کیونکہ جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سارے یہاں پہ سیکھنے سکھانے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں آسانی ہو جائے گی. اگر آپ کو کوئی بھی حوالہ ملتا ہے تو آپ پلیز ضرور شیئر کر دیجئے. میں نے مجھے جو حدیث جو میں بھی دعا پڑھتی ہوں میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دیتی ہوں اور اگر تمہارے رب کی طرف سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کون تھے, حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ عنہما, روایت ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے, ذهب الظمأ وابتلت العروق وصب الاجر انشاءاللہ. اتنی خوبصورت دعا ہے, چھوٹی سی دعا ہے, آپ سارے اس کو یاد کر لیں. ذهب الظمأ کہ پیاس ختم ہو گئی, 3 طرح سے اس کو ڈیوائڈ کر لیں. ذهب الظمأ
طرف آنکھیں اٹھاकर بنا دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کے لیے مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے انہیں آزمائے اللہ پر تمہارا رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ دیتا ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پہ ثابت قدم رہو ہم تم سے رزق نہیں چاہتے رزق تو ہم تمہیں دیں گے اور بہتر لیکن اگر آپ کو دوسری والی حدیث کا بھی اگر آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے اچھا جی اب یہ تھا کہ روزہ افطار کرنے والے کا اجر اب دیکھیں ہمیں جو شوق ہوتا ہے نا کہ روزہ افطار کرانے کا بہت جگہ پہ لوگ افطاری کے لیے بلاتے ہیں تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث یہاں پہ میں آپ سے شیئر کر دوں کہ حضرت زید بن جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا اس سے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کو ملتا ہے اور اس کے روزہ دار کے اپنے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی تو جب ہم روزہ افطار کرواتے ہیں تو ایون تو اپنے دوستوں کو گھر میں بلاتے ہیں یا افطاری کرواتے ہیں یا غریب کو کھلاتے ہیں جتنا بھی آپ کرتے ہیں تو جتنے لوگوں کا آپ روزہ کھلوائیں گے آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا الحمدللہ علیہ بجی اور ہم اپنا اس دفعہ پاکستان میں لاہور میں کافی جگہ پہ انہوں نے جگہ میرا خیال لی ہے جہاں پہ وہ روزہ افطار کے لیے بڑی بڑی دیگیں جیسے ہوتی ہیں اس میں وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اجر دے اور ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم ان کی ہیلپ کر سکیں اور ایک اور بڑی خوبصورت دیکھیں جب ہم کسی کے گھر میں روزہ افطار کرنے جاتے ہیں تو اس کی دعا دیکھیں ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پہ ہمیں بتایا کہ یہ دعا کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں نا تو ہمیں پیاس رہتی ہے کہ کمپلیٹ نہیں ابھی تو میں یہ کہنا چاہتی تھی میں شاید یہ مانگنا چاہتی تھی لیکن جب ہم ایسی دعائیں پڑھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نا تو ایسے لگتا ہے کمپلیٹ دعا ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر میں روزہ افطار کرنے کے لیے جاتے تھے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے افطر عندکم الصائمون افطر کہ روزہ افطار کرتے رہیں عندکم الصائمون تمہارے پاس روزے دار واکل طعامکم الابرار اور کھاتے رہیں تمہارا کھانا نیک لوگ دیکھیں کتنی مزے کی بات ہے نا کہ ہم اس کو جس کو دعا دے رہے ہیں تو کھانا تو اس نے ہمیں ہی کھلایا تو ایکچولی ہم اپنی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ تمہارے گھر میں نیک لوگ جن کو تم نے کھانے پہ بلایا ہے وہ کھانا کھاتے رہیں اور وہ بتنزلت اور نازل ہوتے رہیں علیکم الملائکہ رحمت لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں لے کے تمہارے گھر میں فرشتے نازل ہوتے رہیں اتنی پیاری دعا ہے تریم کو میں نے یہ کہا تھا کہ وہ ضرور پوسٹ کر دے ساتھ تاکہ آپ لوگ اس کو یاد کر لیں اور جس کو عربی میں نہیں یاد ہوگی تو اردو میں بھی آپ اپنے دوست کو یہ کہہ سکتے ہیں جب آپ تھینک یو کہنے لگو جب آپ واپس نکلنے کے لیے کہ تھینک یو ویری مچ بہت اچھا یوزلی ہم کہتے ہیں نا کہ کھانا بہت اچھا تھا بڑا مزہ آیا اس وقت اس کا ہاتھ پکڑ کے یہ دعا اس کو دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعا دی تھی تو کتنا ایک تو ثواب بھی ہوگا ڈیفینیٹلی ہم سنت پہ بھی عمل کریں گے اور دوسرا آپ کی دوست بھی خوش ہو جائے گی انشاءاللہ اچھا جی اب ایک دو سوال تھے کیونکہ آج کے پروگرام میں رمضان کا کیونکہ لاسٹ ہے تو میں نے ایک دو آپ لوگوں کا سوچا کہ وہ کویسچن تھے جو میں ان کا بھی جواب سب کو دے دیتی ہوں انسٹیڈ آف انڈیویجول اس کا جواب دینے کے کہ سوال یہ تھا کہ عورت کی مخصوص ایام جب ہوتے ہیں اس میں وہ روزہ چھوڑتی ہیں یا پھر پریگننسی میں ہوتا ہے کہ روزہ وہ نہیں رکھ سکتی یا پھر جب وہ دودھ پلاتے ہیں مائیں تو اس وقت روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں تو اس وقت تو پھر کیا اس کی قضا ہے یا پھر اس کا فدیہ ہے تو میں نے یہاں پہ بھی بہت سی بچیوں سے یہ پوچھا لیکن زیادہ تر بچوں کو یہ بات کا نہیں پتا ہوتا وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیونکہ روزہ نہیں رکھا تو ہم اس کی جگہ فدیہ دے دیتے ہیں لوگوں کو روزہ رکھوا دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے اگر ان دنوں میں آپ کا روزہ چھوٹا ہے جتنے بھی وہ آپ کو واپس قضا کرنی ہے آپ کو قضا کرنی ہے اپنے روزے اپنے واپس رکھنے ہیں دیکھیں آپ سورہ بقرہ میں واپس جا کے یہ آیت پڑھ کے دیکھیں کہ جب ابھی تک روزے فرض نہیں ہوئے تھے نا تو پہلے جو ہم روزے رکھتے تھے تو اس وقت یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کا فدیہ دے دو اور اگر رکھ سکتے ہو تو رکھو اس کا اجر بہت زیادہ ہے لیکن جب روزے فرض ہو گئے تھے نا تو اس وقت پھر یہ ہے کہ جو روزے ہمارے وہ مخصوص ایام میں چھوٹ جاتے ہیں یا پھر پریگننسی میں یا پھر اس حالت میں اگر ہم بیمار ہیں فار ایگزامپل ٹھیک ہے اب میں نیکسٹ بھی آپ کو اس کا بتاتی ہوں مسئلہ
تو جب آپ صحت یاب ہو جاتے ہیں، جب آپ کی ریگولر زندگی آ جاتی ہے، تو پھر آپ اپنے روزوں کی قضا کریں گے، ٹھیک ہے، فدیہ نہیں دیں گے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اگر آپ بیمار، اللہ نہ کرے کوئی ایسا بیمار ہے، جیسے بڑھاپا اٹ سیلف ایک بیماری ہے جس میں آپ کو امید نہیں ہے نا کہ آپ دوبارہ سے تو جوان نہیں ہوں گے، تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے نا اس کے بعد بھی، تو پھر اس وقت یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے جو روزے آئے ہیں آپ اس وقت روزہ نہیں رکھ سکتے کسی بھی وجہ سے، اور بعد میں بھی وہ سچویشن بہتر نہیں ہونے والی، تو تب آپ فدیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تب آپ فدیہ دیتے ہیں۔ یہ بس کلیئر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ تو اس کے بارے میں دلیل بھی میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ حدیث میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے اور اس پر کوئی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے، قضا نہیں ہے، وہ فدیہ دے گا کیونکہ بوڑھا ہے، ڈیفینیٹلی وہ دوبارہ سے روزے نہیں رکھ سکتا۔ اور یہاں پہ جو مسکین کو کھانا کھلانا ہے وہ 2 وقت کا، ایک روزے کا 2 وقت کا کھانا ہے، اور کتنا ہوگا؟ جتنا ہمارا ریگولر کھانا ہوتا ہے نا، ایک 2 وقت کا کھانا پاکستان میں یا یہاں پہ آپ حساب لگا لیں کتنے، تو اتنا آپ ایک جس کو آپ روزہ رکھوائیں گے یا تو اس کو پیسے دے سکتے ہیں، یا جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ اس کو گروسری اتنے کی ڈال کے دے سکتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے آپ روزہ رکھ لیں۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ماں باپ کے جو فار ایگزامپل روزے چھوٹے ہوئے تھے، اس وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ روزے واپس ہم نے روزے رکھنے جو ان کے چھوٹے ہوئے تھے، تو اولاد کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے جو آپ بہترین تحفہ ان کو دے سکتے ہیں نا، تو ان کے چھوٹے ہوئے روزے آپ پورے کریں، کیونکہ اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ دیکھیں کیونکہ وراثت میں آپ دیکھیں نا کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ وہ بھی حصے دار، وہ بھی حصے دار، وہ بھی حصے دار، تو جتنے وراثت میں حصے دار آ کے لڑتے ہیں نا، سب میں ڈیوائیڈ کرتے کہ اماں کے اتنے روزے اور ابا کے اتنے روزے تم نے رکھنے، اتنے روزے تم نے، اتنے روزے تم نے رکھنے۔ ایک بلکہ میری بڑی پیاری دوست ہے، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میری امی نے روزے کتنے چھوڑے تھے یا کیا کیا تھا، تو میں نے ان کو یہی کہا کہ اب اندازاً آپ رکھ لو، کیونکہ دیکھیں فرض کا تو سوال ہوگا، نمازیں چھٹیاں ان کا سوال ہوگا، روزے ہیں، حج ہے، یہ ساری چیزیں تو زندگی میں اگر نہیں کی ہیں، اگر کر سکتے تھے اور نہیں کی تو اس کا تو سوال ہوگا نا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑا تحفہ اپنے جو فوت ہو گئے ان کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کے روزے چھٹے ہوئے ہیں تو وہ آپ رکھ لیں، اولاد کا بڑا فرض ہوتا ہے اس پہ۔ اچھا جی، اب دوسرا یہ کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا، اب تو اتنی تکلیف ہوتی ہے جب ایسی حدیث پڑھتے ہیں کہ عمرہ کھلا ہوا نہیں ہے، ورنہ یوزلی تو اتنا شوق ہوتا ہے کہ رمضان میں کسی طرح سے عمرے پہ چلے جائیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے ہم سب کی، کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب جو ہے وہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ حضرت عطا رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار کی عورت سے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ حج پہ کیوں نہیں جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس 2 ہی اونٹ ہیں، ایک پہ میرا بیٹا اور میرا خامن جو ہے وہ حج پہ جا رہا ہے، اور ایک اونٹ جو ہے اس سے ہم پانی لے کے آتے ہیں یا ہمارے اس طرح کے کام کے لیے کام آتا ہے، تو میرے پاس سواری نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جب رمضان آئے تو پھر تم عمرہ کر لینا، اس میں تمہیں اس کا ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا حج کا ثواب ہوتا ہے۔ اور اب ایک اور یہ تھا کہ روزے قیامت کے دن روزہ دار کے لیے قیامت کے دن روزہ دار کے لیے جو روزہ ہے وہ سفارش کرے گا، یہ آپ نے پہلے بھی حدیث پڑھی، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ قرآن قیامت کے دن روزے دار جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے سفارش کرے گا۔ دیکھیں ہمیں شوق ہوتا ہے نا یہ بات کا کہ ہم فلاں بندے کر لیں، ہم یہ کام کر لیں، وہ ہماری سفارش کر لیں، یہ ہماری سفارش کرے گا قیامت کے دن۔ تو روزہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے روکا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کریں۔ اور قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکا، یہ تہجد کی بات ہے،
قیام سے روکا، سونے سے روکا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کی جائے، چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ اب ہم رمضان بھی آ رہا ہے، ویسے بھی ہمیں شوق بھی اتنا ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ، جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی حدیث پڑھی تھی کہ کیا رمضان کے دنوں میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، تو بہت آسان ہو جاتا ہے نیکی پہ عمل کرنا، اپنی بری عادتوں کو چھوڑنا۔ پھر بھی جو چیزیں ہوتی ہیں دیٹ از دا ٹائم جب ہمیں اچھے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی چیزیں میرے نفس کی برائی ہیں، میری اپنی غلطیاں ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں شیطان مجھے ورگلاتا ہے۔ تو یہ ٹائم ہے جس میں ہم اپنے آپ کو پوری طرح سے تیار کر سکتے ہیں، ٹیم کر سکتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے بعد، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان گزرا، عید آئی اور اس کے بعد سب کچھ بند ہو گیا کہ چلو جی اب تو عید آ گئی اور پھر سارا وہ کام شروع کر دیا جو ہم نے پہلے کرنا تھا۔ اس مہینے کی برکتیں اللہ سے دعا کرنا سارے رمضان میں کہ یا رب العالمین اس رمضان کو میری آنے والی پوری زندگی پہ حاوی کر دے، میری پوری زندگی اس رمضان کی طرح سے گزرنے شروع ہو جائے، میرے لیے آسان کر دے یہ راستے، کیونکہ اتنا فتنہ ہے باہر، اتنا فتنہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو حفاظت میں رکھے۔ اپنی بیچارے بچوں پہ بھی بڑا ترس آتا ہے کہ وہ کس دور میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی آسانیاں کرے انشاءاللہ۔ تو آئیے جناب، اب رمضان کے بارے میں کافی بات ہو گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے۔ آج ہم تھوڑا سا سورۃ الانعام کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ عید کے بعد دوبارہ سے اپنی کلاس شروع کریں گے۔ پھر بھی میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے یاد کرا دوں کہ دورہ قرآن کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ کے جتنے لو ونس ہیں ان تک آپ پہنچا دیں، کیونکہ اردو میں ہوگا، جن کو اردو سمجھ آتی ہے پلیز ان تک وہ پہنچا دیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا اجر دیکھیں اس مہینے میں جب یہ کام کریں گے تو ہم اہل اللہ ہو جائیں گے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لے، آمین۔ ہاں جی، آیت نمبر 20 سورۃ الانعام، آیت نمبر 20۔ ہم اس سے پہلے 19 میں کیا پڑھ چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ یہ کویسچن پوچھا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، ہمیں نہیں یقین آتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم نے، کیونکہ تجارت کرنے جاتے تھے نا تو مدینہ میں یہود کو تو ملتے تھے، کیونکہ یہ مکہ میں تھے، یہود مدینہ میں تھے تو ان کو تو ملتے تھے، تو وہاں پہ جا کے ان سے پوچھتے تھے کہ تم تو اہل کتاب ہو، تمہیں تو سب پتا ہے، تم ہمیں بتاؤ کہ تمہاری کتاب میں ایسا کچھ لکھا ہے۔ تو وہ انکار کر دیتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں ہماری کتاب میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا۔ تو وہ آ کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم نے تو یہود سے بھی پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کا آگے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، الذین، وہ لوگ جو آتینہم الکتاب، جن کو دی ہم نے کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں آپ کو، کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور یہی آیت ہم سورۃ بقرہ میں پہلے پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین، وہ جنہوں نے خاسرو، خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنے نفسوں کو، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان کوئی نہیں لے کے آئیں گے۔ اب یہاں پہ ہمارے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے ڈیفینیٹلی، جب ہم سوچتے ہیں، ابھی تو 35 کہ میں ٹائم دیکھ رہی تھی، کہ یہ سوال آ سکتا ہے کہ آخر اہل کتاب جو تھے وہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ تورا کو نہیں جانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، وہ اللہ کی پہچان بھی تھی ان کو، تو وہ کیوں نہیں مانتے تھے آخر؟ اب دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ اگر وہ نہیں مانتے تو وہ تو اپنی دوزخ کما رہے ہیں، اور وہ کتاب ان کی وہی تھی، جنت و دوزخ کو تو مانتے تھے، وہ ساری آخرت کو مانتے تھے، وہ ڈے آف ججمنٹ پہ بلیو کرتے تھے۔ اور اہل کتاب میں سے جو یہود تھے نا، وہ ان میں سے بہت تھوڑے لوگ تھے، ایک فرقہ تھا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا، یوزلی وہ لوگ ایسے نہیں کہتے تھے، اور دے بلیو آن اللہ سبحانہ تعالیٰ نا۔ تو کیوں ایسے کرتے تھے؟ اس چیز کو، ان آیات کو سمجھنے کے لیے نا ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہود کے جو علماء تھے، آپ نے وہ حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ وہ لوگ جب وہ گناہ کے کام کرتے تھے، برے کام کرتے تھے، تو ان کو روکتے تھے،
لیکن جب وہ نہیں رکتے تھے تو پھر انہی میں کھاتے پیتے تھے، انہی میں بیٹھتے تھے، انہی میں چلے جاتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل بھی ویسے ہی کر دیے. تو جو علماء تھے ان کے دل بھی ویسے ہی ہو گئے تھے جیسے دوسرے لوگوں کے ہیں، وہ جو مانتے نہیں تھے. تو اب ایک اور سینیریو میں آپ کو یہاں پہ بتاتی ہوں کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا مدینہ میں آئے تھے اسپیشلی، تو عبداللہ بن ابی جو تھا اس کا کیا تھا کہ وہ منافق وہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن وہ اس لیے تنگ کرتا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس کی تاج پوشی ہونی تھی، اس کو انہوں نے اپنا سردار بنانا تھا. تو وہ جیلسی جو ہوتی ہے نا لوگوں میں، وہ ان کو اسلام کے پاس نہیں آنے دے رہے تھے. اب یہ جو یہود کے علماء تھے ان کو یہ تھا کہ اگر ہم نے ان کی نبوت کو ایکسپٹ کر لیا تو جو ہمارے فالوورز ہیں وہ تو سارے ان کے پیچھے چلے جائیں گے، تو ہماری تو ختم ہو جائے گی. جو لوگ ہمیں نذرانے پیش کرتے ہیں، جو لوگ ہمیں اتنے تحفے تحائف دیتے ہیں، ہمیں اتنی عزت کی جگہ پہ رکھتے ہیں. اب اگر آسان لفظوں میں آپ اس کو سمجھ جائیں گے نا تو وہ یہ فار ایگزامپل اب دیکھیے کہ جیسے آج کل افسوس ہے بہت، یہ بات ایسی نہیں ہے کرنے والی، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے کہ آسانی سے سمجھ آ جائے. اب دیکھیے ہماری مساجد میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، فلاں کی مسجد ہے، یہاں پہ وہ نہیں نماز کے لیے جاتے، یہاں پہ وہ نماز کے لیے نہیں جاتے. یہ میں اس لیے آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں کہ یہ اس کو آپ ریلیٹ کر سکیں گے. تو کیوں ایسے کرتے؟ دیکھیں دین تو ایک ہی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی دین دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دین دیا. پھر کیوں آخر ہماری اجارہ داری ہماری مسجد میں، یہ ہماری مسجد تو یہ ہماری مسجد تو یہ ہماری مسجد ہم کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم ایک جگہ پہ آگے تو پھر اجارہ داری ختم ہو جائے گی. یہی کانسیپٹ، یہی چیز یہود کے علماء میں تھی کہ اگر ہم لوگوں نے یہ ایکسپٹ کر لیا تو لوگوں کا تو سارا دھیان ادھر چلا جائے گا، تو ہمیں کون مانے گا؟ تو اس وجہ سے وہ نہیں مانتے تھے، ان کی یہ ضد تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ کس طرح سے کہا کہ انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا. خسارہ کیسا تھا کہ اپنی جانوں کو دوزخ میں ڈال دیا، آگ میں ڈال دیا. تو آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون بڑا ظالم ہے، مِمَّنِ افْتَرَا، جس نے گھڑ لیا عَلَى اللَّهِ، اللہ پر کاذبہ جھوٹ. کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑ لے. اللہ پہ جھوٹ کیا گھڑتے تھے؟ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ کو جیسے اللہ کا بیٹا بنا دیا انہوں نے، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اتنی بڑی بات منہ سے نکال دیتے ہیں. آگے میں آپ کو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بتاتی ہوں. لیکن دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ کہتے ہیں نا کہ اس سے بڑا ظلم ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے. آپ ذرا اندازہ لگائیے، آپ اگر فار ایگزامپل ہم اپنے سسرال میں ہیں، آپ دیکھتی ہے کہ کوئی آپ پہ تہمت لگا دے باہر کہ یہ جو ہے نا یہ اپنے سسرال میں بڑی بری ہے، اللہ نہ کرے اکثر ایسی باتیں ویسی لگ جاتی ہے کہ یہ سسرال کے ساتھ بڑی بری ہے، یا یہ ایسے کرتی ہے ایسے کرتی ہے، اور آپ ایسے نہیں ہیں. آپ کو کتنا غصہ آئے گا کہ کیا مطلب، میں ایسے نہیں کر رہی ہوں، میرے اوپر کیوں الزام لگا رہے ہو؟ جب جھوٹ ہوتا ہے تو کتنا غصہ ہوتا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی اگزامپل دیتی ہوں تاکہ آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں، ورنہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو ہم تو کر ہی نہیں سکتے نا. کہاں بندہ، کہاں میں اگزامپل صرف اس لیے کہ ہم جسٹ ایسے ہی نہ گزار دیں. اچھا ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ نہیں، آپ دیکھیں ذرا کہ اگر الزام ایک کسی انسان پہ لگتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب وہ سچ پہ ہو، جب وہ حق پہ ہو، اور کوئی بار بار کہے کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں، یہ بات تم نے کہی ہے، تو پھر کیا کرے گا بندہ؟ تو پھر کیا کرے گا؟ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنا جھوٹ وہ بولتے ہیں. او یا کذبا، یا جھٹلائے بآیاتہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو. اب غور کیجئے کہ ہم تو نہیں جھٹلاتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انہو، بے شک وہ، لا یفلح الظالمون، ظالمون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نہیں فلاح پائیں گے جو ظالم ہیں، کامیاب ہوں گے ہی نہیں. دا ڈے آف ججمنٹ ان کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. اور نمبر 2 کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. سورۃ نبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، بے شک جہنم جو ہے نا وہ گھات میں ہے، للطاغین مآبا، اور جو سرکش ہے نا
ان کا وہی ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا احقابا کہ مدتوں ادھر ہی پڑے رہیں گے، دوزخ کے اندر پڑے رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا کہ نہ تو ان کو کوئی ٹھنڈ وہاں پہ ملے گی اور نہ ہی ان کو پینے کے پانی ملے گا. کس میں؟ دوزخ میں. الا حمیما وغساقا. اللہ اکبر. ربنا لا تجعلنا منہم کہ ان کو ملے گا کیا؟ کھولتا ہوا پانی اور پیپ پینے کو لیے ملے گی. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. دیکھیں بینہ آیات ہے، اس میں کون سی تفسیر کی آپ کو ضرورت ہوگی نا؟ نہیں ہوتی ہے. ہمیں جب اردو میں سمجھ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایسا حال ہوگا ان کا جزاء وفاقا. یہ کیوں ہوگا؟ کہ ان کو پورے کا پورا بدلہ دے گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے، عدل کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے کا پورا انسان کو بدلہ ملے گا. انہم کانوا لا یرجون حسابا کہ وہ یقین نہیں کرتے تھے حساب کا، کہ قیامت کا دن میں حساب کتاب بھی کوئی ہونا نہیں بخشے جائیں گے، ایسے اس نے سفارش کر دینی ہے، اس نے کر دینی ہے، نکل جائیں گے. انہم کانوا لا یرجون حسابا کہ وہ امید ہی نہیں رکھتے تھے حساب کی. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا. یہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. یہ تو او کذب بآیاتہ جو آیا تھا نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں یہ سارا کچھ ہوگا کہ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز گھیرے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا حساب کتاب لکھ کے رکھا ہوا ہے. کرامن کاتبین سب کچھ لکھ رہے ہیں. اور قیامت کے دن صرف یہی بند ہوگی جو آج بولتی ہے، باقی ہر چیز، ہمارے جسم، ہماری جلد جو ہے نا، یہ بھی جلود کہتے ہیں، آپ پڑھیں گے آیات میں کہ یہ بولیں گی اور ہم پریشان ہو کے کہیں گے کہ تم میرے خلاف کیوں بول رہی ہو. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا کہ بالکل کم نہیں کیا جائے گا ان کے اوپر سے عذاب کو. اللہ اکبر. اور آپ دیکھیے کہ سورہ کہف ہم نے آج بھی پڑھی ہے نا آپ لوگوں نے، آج جمعہ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا کہتے ہیں وَيَنظُرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا کہ ڈراؤ ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس ہے. کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کاذبا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ آپ ذرا امیجن کریں، آپ ذرا سوچیں کہ آپ کسی کو کوئی بھی اچھی بات بتا رہے ہیں، یا فار ایگزامپل آپ دورہ قرآن کا بتا رہے ہیں کہ یہ سنو، اور آگے آپ کا مذاق اڑانا شروع ہو جائے کہ یہ تو پاگل ہے، سارا دن یہی کرتی رہتی ہے. یا پھر اس بات نے اچھا پھر تم نے یہ کیوں پڑھ رہی ہو، تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے، میرے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہوتا، تم کیسے کہہ سکتی ہو یہ. مطلب کویسچن پہ کویسچن پہ کویسچن. کیا سچویشن ہوتی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلیاں دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ چھوڑ دو، تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، تم اپنا پیغام پہنچا دو لوگوں کو، باقی وہ ان کا عمل جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دا ڈے آف ججمنٹ خود ہی سے حساب لے لیں گے کہ کون کیا کر رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم اس بات کو اچھے سے سمجھ سکیں. دیکھیے ایک ریگولر بات میں ایک آپ کو بتاؤں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولنا، تو ہم کہتے ہیں نہیں اللہ ہوگا، ہم اللہ پہ کیوں جھوٹ بولیں گے، ہم تو نہیں بول سکتے. ذرا آپ غور کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا، کئی دفعہ ہوتا ہے نا بچوں کے رشتہ آتا ہے، اب ہم نے انکار کرنا ہے تو ہم بہانہ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ استخارہ کیا تھا تو ہمارا استخارہ ٹھیک نہیں ہوا، تاکہ اگلا مائنڈ بھی نہ کرے اور ہماری جان بھی چھوٹ جائے، حالانکہ ہم نے نہ استخارہ کیا نہ کچھ نہ کر. ہاں کیا، اگر غلط آئے وہ اور بات ہے. میں I'm just saying کہ کس طرح کے جھوٹ ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات ہم نے حدیث میں سنی ہے اور ہم کیا کہیں گے قرآن میں یہ لکھا ہے، میں نے خود دیکھا تو قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. قرآن میں نہیں لکھی ہوئی، وہ حدیث کی بات ہے، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں بڑے سوچنے کی بات ہوتی ہے نا. اس کو ریلیٹ کیا کرے چیزوں کو کہ یہ ایسی بات نہیں کہ آپ نے جو دل چاہ کر لیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اب بالکل نقشہ بدل گیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دا ڈے آف ججمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ قیامت کے دن، جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دن میں کیا کروں گا. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَوْمَ، اور جس دن نحشرہم، ہم جمع کریں گے ان کو، جمیعا، سب کے سب کو جمع کریں گے.
قیامت کے دن میں وہ کیسا دن ہوگا کہ جس دن انسان قبروں سے یوں نکلیں گے، کہتے ہیں سے ٹڈیاں نکلتی ہیں نا، اس طرح سے بعض جگہ پہ آتے ہیں، سے پتنگے ہوتے ہیں، اس طرح سے بھاگیں گے، اور خود سے نہیں چلیں گے بلکہ فرشتے ان کو ہانک کے لے کے جائیں گے۔ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، بچہ جو ہے وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ اس دن کی ہولناکیاں کبھی آپ پڑھ کے دیکھیے 30 پارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے کیا، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں نا، جو مومن بندے ہیں، ان کے لیے پھر خوشخبریاں بھی بے انتہا ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی عزت اکرام کریں گے، اور کس طرح سے وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، اور کس طرح سے وہ دن ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دن ہم جمع کریں گے سب کے سب کو، ثم پھر نقول ہم کہیں گے ان للذین ان کو جنہوں نے اشرکو جنہوں نے شرک کیا۔ اب یہاں پہ آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ رمضان سے پہلے اس چیز کو ہم بہت اچھے سے سمجھ لیں۔ میں پہلے بھی بہت دفعہ اس کے بارے میں بات کر چکی ہوں، لیکن آج کیونکہ اسی کا ٹاپک تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن دا ڈے آف ججمنٹ ہم جمع کریں گے سب کے سب لوگوں کو، اور جن لوگوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہ کدھر ہیں تمہارے وہ جن کو تم شریک بناتے تھے، وہ کدھر ہے، الذین وہ جو کنتم تھے تم تزعمون جن کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ تو اب یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیں کہ شرک کے بارے میں ہمیں شرک کو سمجھنے کے لیے نا پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کیونکہ یہ سورہ کب کی ہے، مکہ کے دور کی ہے نا، تو مکہ کے دور میں کیا ہوا تھا کہ آخری سال میں یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ایک ہی بار یہ سورت نازل ہوئی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جو یہ احکامات ہیں نا، یہ مکی دور کے جو حالات ہیں، وہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ شرک آخر کون سا وہ کرتے تھے، کہ مکہ کے لوگوں کو ہم کیوں مشرکین کہتے ہیں۔ مشرکین جو مکہ تھے وہ کیا اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ کیا وہ بتوں کو ہی مانتے تھے؟ اللہ کی پہچان کوئی نہیں تھی ان کو؟ کویسچن ہے نا ذہن میں۔ تو آپ دیکھیے کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بچی کچی تعلیمات تھی نا، کیونکہ مکہ تو خانہ کعبہ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بنایا تھا نا، یاد ہے حضرت اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ گئے تھے، اور پھر حضرت ابراہیم آتے جاتے تھے، اور حضرت اسماعیل تو ادھر ہی رہتے تھے، وہی ایریا ان کا تھا نا، وہاں پہ